الحمد لله رب العالمين الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. لائق سب تکریم عزیز بھائیوں، ساتھیوں، چند باتیں تربیت اور اصلاح کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. انسان کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی نسبت اشرفیت اور افضلیت سے نوازا ہے. مخلوقات میں جو حیثیت اور جو مقام، جو شرف، جو عزت اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کی بہترین بناوٹ کی ہے. مخلوقات کی نسبت انسان عقل کے اعتبار سے، شکل و شباہت کے اعتبار سے، حسن معاشرت کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے انسان سب سے خوبصورت ہے. اس کی بناوٹ سب سے خوبصورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان کمزور بھی ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور تخلیق کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ انسان بھول جاتا ہے، انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، معصیات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اللہ کی بغاوت پہ بھی اتر آتا ہے. یہ دلیل ہے کہ انسان کیا ہے؟ کمزور. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصحیح میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، کتاب البر کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ساتھ حضرت آدم کا پتلا بنایا اور جنت کے اندر اس پتلے کو کھڑا کیا. ابھی اس میں روح نہیں پھونک
शैतान इब्लीस जन्नत में आता जाता था और इसने जब देखा कि ये पुतला खड़ा है, उसने पुतले के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया और पुतले को ऐसे खटखटा के चेक करते कि ये चीज क्या है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिसमें रूह नहीं फूंकी गई खटखटाता है तो पुतले से आवाज आती है। जिस तरह खाली बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, उसको इस तरह से खटखटाते हैं, आवाज आती है, अंदर से आवाज आई। इब्लीस पता क्या कहते हैं? हदीस के लफ्ज से कहते हैं ये तो अंदर से खोखला है, ये तो अंदर से खाली है। मतलब ये कि इब्लीस इंसान की फितरत को समझ गया था कि इंसान अंदर से खोखला है, इंसान जल्दी बुराई की तरफ माइल हो जाएगा, इंसान गलती करेगा, इंसान भूलेगा, इंसान से निस्यान लाहिक होगी। शैतान को फितरत का पता चले। तो भाइयों, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम का हर बेटा गुनहगार है, हर इंसान खता का पुतला है। इंसान से गलती होनी है, इंसान गलतियां करता है, इंसान को इस्लाह की जरूरत हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, रहती है। गलती का हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह का हो जाना ये बड़ी बात नहीं है। सहाबाए किराम गुनाहों से पाक नहीं थे, सहाबाए किराम मासूम अनिल खता नहीं थे। ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा सलफ खलफ, गलतियां उनसे भी होती थी। आज दुनिया का कोई इंसान भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पाक साफ, मुझे इस्लाह की जरूरत नहीं है, मुझे तरबियत की जरूरत नहीं है। चाहे वो वक्त का वली भी है, इस्लाम की जरूरत उसे भी है, तरबियत की जरूरत उसे भी रहती है। दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, एमफिल स्कॉलर, स्पेशलाइजेशन करने वाला किसी भी शोबे में, वो वक्त का आलिम है, वक्त का हुक्मरान है, मिंबर मेहराब का मालिक है। दुनिया के अंदर कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे इस्लाह की जरूरत नहीं है, मैं पाक साफ हूं। अगर कोई शख्स ये दावा करता नजर आता है तो वो अपने दावे में क्या है? झूठा है, सच्चा नहीं है। क्यों? कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, इंसान की फितरत है कि उससे गुनाह सरजद होते हैं। ईमानियात का मसला हो, एतकादात का मामला हो, अखलाकियात का मामला हो, और इसी तरह इबादात का मसला हो, हुस्न मुआशरत का मसला हो, इंसान को इस्लाह की जरूरत हमेशा रहती है। तो भाइयों, गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अकीदे में, ईमान में, अखलाक में, किरदार में, इबादात में, मुआमलात में, मुआशरत में इंसान से गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, मासियत का इर्तिकाब कर बैठे, जिम्मेदारी क्या बनती है? इस बात को हमने समझने, आज मुसलमान इस बात को समझने के लिए, इस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मेरी ये कमी कोताही है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरे जिम्मे फर्ज क्या है।
میرے لیے لائق کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، دین کیا کہتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو ڈٹے رہیں، بے پرواہ ہو جائے، متغافل ہو جائے، غفلت میں پڑے رہیں، سستی کریں، کاہلی کریں، ہنسے کھیلے، عیش اور موجے کریں اور برابر غلطی کرتے رہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ انسان سے غلطی ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، ظلم زیادتی ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو چاہیے جب غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں ذکر اللہ، وہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کا ذکر کرے۔ مومن سے جب غلطی ہوتی ہے، مسلمان سے جب کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، ذکر کرتا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ رب العزت مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، جب غلطی ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ مومن کا شیوا یہ نہیں ہوتا، مسلمان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ مسلسل گناہوں پہ اڑتا نہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، بغاوت ہو جائے تو وہ غفلت میں نہیں پڑتا، سستی نہیں کرتا، کاہلی سے کام نہیں لیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے، بندہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس بندے کو پتہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، معافی مجھ سے مانگنی ہے، جاؤ گواہ رہو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ چنانچہ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، انسان ہے نا، خطا کا مطلع ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، یہ انسان دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، مولا اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت پھر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں، معافی مجھ سے مانگنی ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، یاد رکھو جاؤ فرشتوں کو اللہ گواہ بنا کے کہتے ہیں فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ ہفتے گزرتے ہیں، کچھ مہینے گزرتے ہیں،
بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، بندہ پھر ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ معافی کا، توبہ کا سہارا لے کے گناہ کرے، گناہ بندے سے بھول چوک میں ہو جائے۔ یہ سوچ اور اس نظریے سے بندہ گناہ نہ کرے، ایسے بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ کہ جو بندہ اس سوچ کے ساتھ جان بوجھ کے گناہ کرے کہ چلو میں یہ کر لیتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگ لوں گا، ایسے بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس بندے سے تیسری بار پھر گناہ ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ پھر اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مولا مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتے اچھا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے اس لائق سمجھتا ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، فرشتوں جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، آج کے بعد یہ جو مرضی عمل کرے میں نے اس کو بخش دیا۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے غافل اور غفلت میں نہیں پڑتا۔ جو مومن ہوتا ہے، جس کے سینے میں ایمان کی شمع جلتی ہے، وہ انسان گناہ کر کے اللہ کو بھولتا نہیں ہے، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں پڑتا نہیں ہے۔ مومن سے گناہ ہوتا ہے، مومن بے چین ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے، کسی مومن سے گناہ ہوتا ہے، تو اس کی حالت اور کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، بیٹھا ہے، پہاڑ اس کے سر پہ ہے، اور اس کو یہ خوف لاحق ہے، یہ ڈر لاحق ہے کہ ابھی مجھ پہ پہاڑ گرے، ابھی مجھ پہ پہاڑ گرے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ مطلب کیا؟ مومن بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ واللہ جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے، دین کی محبت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ گناہ کر کے چین کی نیند سو پاتے نہیں، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جب تک اپنے رب سے معافی نہیں مانگ لیتے، جب تک اپنے نامہ اعمال کو کلیئر نہیں کر لیتے، تب تک چین کی نیند بھی سو پاتے نہیں۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ جو لوگ جن کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، اگر وہ نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں تو ان کو نیند آتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری رات لیٹے رہے، نیند نہیں آئی۔ پیچھے ریزن کیا ہے؟ خود ہی بتاتے ہیں ہماری نماز عشاء رہ گئی تھی۔ یہ مومن کی حالت ہوتی ہے۔ تو بھائیو، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تربیت کی، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے رجوع اللہ کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی۔ اور ہمیں اپنی تربیت اور اپنی اصلاح ویسے کرنی چاہیے جیسے صحابہ کرام اپنی تربیت کرتے۔ صحابہ کرام گناہوں سے پاک تو نہیں تھے نا، غلطی ہوتی تھی، غلطی ہوتی تھی، گناہ ہو جاتے تھے، لیکن ان کا معاملہ ہم جیسا نہیں تھا۔ آج ہم غلطی کر کے بھول جاتے ہیں رب کو، اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی معصیات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ذرا بھی کانوں پہ جو نہیں دی، ذرا بھی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام کا طرز عمل ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے غلطی ہوتی فوراً کیا کرتے؟ رجوع کرتے، معافی مانگتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید نازل کر کے صحابہ کی اصلاح کر دیتے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اصلاح کرتے۔
صحابہ فوراً توبہ طائب ہو جاتے. یہ ہے مومن کا وصف، یہ مومن کی شان ہے. صحابی رسول خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں اس صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ تربیت فرما رہے ہیں، آپ اصلاح فرما رہے ہیں. ذرا تربیت کا انداز چیک کیجئے. آج ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ اپنے تلامذہ کی تربیت کرتے ہیں، پروفیسر اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چیک کریں. آپ اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، انداز کیسا تھا؟ فرمایا نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھا انسان ہے. یہ خریم اس مجلس میں موجود نہیں ہے. خریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی میں حضور تربیت کر رہے ہیں. فرمایا خریم بہت اچھا انسان ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات والدین اساتذہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے کرتے گالی گلوچ پہ اتر آتے. حضور کا اسوہ یہ نہیں ہے. حضور کا اسوہ کیا تھا کہ اولاد اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اساتذہ اپنے تلامذہ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو تربیت کے اندر نرمی اور شفقت کا پہلو یہ غالب ہونا چاہیے. خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے. خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. فرمایا کہ خریم بہت اچھا انسان ہے. اس کے جو بال بڑے ہوئے نا، اگر یہ کٹوا لے نا اور اس کا تہبند یہ ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، یہ اوپر رکھنا شروع کر دے، خریم کی کیا بات ہے. آج منبر اور محراب کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مقتدی اور اپنے جماعتی ان کی تربیت بھی کیسے کریں؟ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ. تب تربیت اثر کرے گی، تب باتیں اثر کریں گی. فرمایا کہ خریم بہت اچھا انسان ہے. خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا حضور نے میرے بارے میں یہ حکم نامہ جاری کیا، میری تعریف بھی کی ہے. فعاجلا، جلدی کرتے ہوئے چھری پکڑی، جو بال حد کو کراس کر رہے تھے ان کو کاٹ دیا اور اپنی تہبند شلوار کو نصف پیٹھی تک رکھنا شروع کر دیا. یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ اصلاح، یہ تربیت آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہستیاں ایک آیت سن کر، ایک حدیث سن کر اپنی زندگی بدل دیا کرتے ہیں. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو بڑی اپنا اصلاح کا خیال رکھتے ہیں، اس میں تو بڑی جلدی چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں تو ہم بہت زیادہ اگر کوئی غلط رویہ، غلط کام، کوئی نقصان والا ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جگہ دھوکا ہوا ہے، دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے. ایک طرف سے غلط کام سرزد ہو گیا ہے، دوبارہ اس کو کرنے کی جرات نہیں ہوتی دنیاوی معاملات میں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی باری آتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی باری آتی ہے، ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. لا يُدَعُ الْمُؤْمِنِ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْن. فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس حدیث کو ہم نے دنیا کے معاملات
نے تو فٹ کر لیا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو انسان 2 بار ڈسا نہیں جاتا، ایک دفعہ انسان کہیں سے ڈسا گیا دوبارہ انسان اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ بھائیو اس حدیث کو ہم اپنے دینی معاملات میں فٹ کیوں نہیں کرتے کہ ایک دفعہ غلطی ہوئی، ایک دفعہ گناہ ہوا، ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، دوبارہ وہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہ مومن کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ جو حقیقی مسلمان ہیں ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے، ان کا دینی جذبہ کیسا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے، اس قسم کے ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك جو مومن ہوتے ہیں، مومن جن کے سینوں میں ایمان ہوتے ہیں، عقیدہ توحید سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، مطلب یہ ہے جب وہ قرآن سنے، جب وہ دین کی باتیں سنے، جب وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنے، تو پھر آگے سے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ آگے سے ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں، وہ جب قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے قرآن سن لیا ہے، ہم نے حدیث سن لی ہے، ہم نے مسئلہ سماعت کر لیا ہے، اب ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کو مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، زندگی کو بدلیں گے، اپنی تربیت کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے، ان کا ایمان ان کو اس بات پہ انگیخت کرتا ہے کہ اب تم نے عمل کرنا ہے۔ حدیث سن لی، قرآن سن لیا، نبی کا فرمان سن لیا، دین کی بات سن لی، اب ٹال مٹول نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کہتے اچھا دیکھیں گے یار مجبوری ہے معاشرے کی، کیا کہ معاشرے میں رہنے، ٹھیک ہے کوشش کریں گے، دعا کیجیے گا کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ مومن ایسے نہیں کہتا، مومن کا جذبہ یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ آج یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، داڑھی کٹوانا یہ گناہ ہے، اور شلوار، تہبند، پین، ٹروزر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ رشوت لینا اور کسی کی سفارش کر کے اس سفارش کے بدلے معاوضہ لینا، تحفہ لینا، ہدیہ لینا، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ عظیم ہے، اور اسی طرح اپنی اولادوں کے درمیان ناانصافی کرنا یہ جرم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اپنے گھر کے ماحول میں بے حیائی کو، بے پردگی کو دیوس بن کر برداشت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا، عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بھائیو
یہ وہ کام ہے جو مسلمان مسلسل کیے جا رہا ہے، اور ذرا پر بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ذرا بھی فکر مند نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے سمعنا و اطعنا۔ تو بھائیوں، میں نے شروع کے اندر یہ بات عرض کی ہے کہ ہر مسلمان کو اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے گناہ کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے اعتقادات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عقیدہ درست نہیں تو عقیدے کا فہم حاصل کرے، ایمان کمزور ہوتا ہے، روحانی مسائل کا شکار ہے، تو یہ روحانی مسائل علماء ربانیین کے سامنے رکھے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات تو علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں، پریشانی تو علماء سے ڈسکس کرتے ہیں، پریشانیوں کا حل تو پوچھتے ہیں، ہم اپنے روحانی مسائل علماء سے پوچھتے نہیں ہیں کہ حضرت ہمیں بتائیں ایمان بڑا کمزور ہو گیا، حضرت ہمیں بتائیں نماز میں دل نہیں لگتا، خشوع پیدا نہیں ہو رہا، حضرت اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کا ماحول اسلامی کیسے بنانا ہے، حضرت رہنمائی کریں، حلال کاروبار کیسے کرنا ہے، حضرت بتائیں۔ یہ روحانی مسائل، یہ تربیتی باتیں، یہ اصلاحی باتیں، یہ بھی اپنے علماء سے ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں۔ بھائیو، آخری بات یہ ہے، اور بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں، کہ ہمیں اپنی عبادات میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، بالخصوص نماز کا مسئلہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نماز کے اندر بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کے رانوں کی نماز میں اصلاح کیا کر دیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے مقبول درجے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا کے تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ایک صحابی آتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میرے صحابہ دیکھو وہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، دیکھو وہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کوا ٹھونگے مارتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتا رہا، اگر کوئی اسی طرح نماز پڑھتا رہا تو وہ میرے طریقے، میری ملت، میرے دین پہ نہیں مرے گا، وہ میرے طریقے پہ نہیں مرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ رکوع سجدہ مکمل ہی نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ نماز میں ایسے ٹھونگے مار رہا ہے سجدے میں جیسے کوا خون میں ٹھونگے مارتے ہیں، خون میں چونچ مارتے ہیں، اور فرمایا کہ اس قسم کے بندے کی مثال ایسے ہی ہے جو نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس قسم کے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھوکا آدمی ایک کھجور کھائے یا 2 کھجور کھائے تو وہ سیر ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح اس قسم کی نماز پڑھنے والا نماز کی مقبولیت حاصل کر سکتا۔ دوسری حدیث صحیح البخاری، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے حضور سے سلام لیتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے، فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھو دوبارہ۔ وہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آتا ہے سلام لیتا، فرمایا دوبارہ جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو دوبارہ نماز پڑھ جاؤ۔
3 بار حضور حکم دیتے ہیں جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ. پھر وہ جب نماز پڑھ کے آتا ہے تیسری بار تو کہتا ہے حضور مجھے تو اس طرح کی نماز آتی ہے, مجھے سکھا دیجئے. پھر حضور اس کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں اور وہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ نماز تمہیں اطمینان سے پڑھنی ہے, تیری نماز میں طمانینت ہونی چاہیے, تیری نماز میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, تیرا رکوع تیرا سجدہ یہ ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے. 2 حدیثیں. تیسری حدیث ابو داؤد کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نماز ہوتی نہیں ہے سرے سے جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور چوتھی حدیث یہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے, فرمایا اسرع الناس سرقہ اسرق الناس الذي يسرق الصلاة. فرمایا کہ نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے, نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے. نماز کا چور ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا نہیں ہے, نماز سے بھاگ جاتا ہے. نماز کا چور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رکوع سجدہ مکمل نہیں کرتا. جو رکوع سجدہ مکمل ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا وہ نماز کا کیا ہے؟ چور. یہاں پہ ایک خوش طبی کی بات بھی سنتے جائیے. جو نماز پڑھتا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا وہ تو ہوا نماز کا چور. اور جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیا ہوا؟ وہ تو ڈاکو ہوا نا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل دے, اللہ ہماری اصلاح فرمائے, ہماری عبادات کی اصلاح فرمائے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سنن نسائی کی حدیث ہے, ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے, نماز کے بعد اس سے مخاطب ہوتے ہیں, بلاتے ہیں بھائی ادھر آؤ بات سنو. وہ آتے ہیں کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 40 سال ہو گیا مجھے نماز پڑھتے ہوئے. کہتے تیری ایک نماز بھی نہیں, تیری ایک نماز بھی نہیں ہے. اگر اس طریقے سے اس لیول کی نماز پڑھتا رہا تو تو نبی کے طریقے پہ نہیں مرے گا, تیری موت نبی کے طریقے پہ نہیں ہوگی, نبی کی ملت پہ نہیں ہوگی. بھائیو یہ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں فکر دینے کے لیے, اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے. آج ہمارے معاشرے کا کنسیپٹ پتہ کیا ہے؟ معاشرے کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی او جی نماز پڑھیں جیسے مرضی پڑھیں, او جی نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے پڑھیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں, بس اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی نماز پڑھیں جہاں مرضی پڑھیں جس طریقے سے مرضی پڑھیں. یہ کنسیپٹ غلط ہے. اگر یہ کنسیپٹ درست ہوتا, اگر یہ نظریہ یہ سوچ درست ہوتی تو صحابہ کرام کی نمازوں کی اصلاح حضور نہ فرماتے. تو بھائیو ہمیں بھی ضرورت ہے اپنی نمازوں کی اصلاح کی. تو جو شخص نماز میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کرتا, نماز میں طمانینت پیدا نہیں کرتا, جو شخص اپنے رکوع میں اپنی کمر پشت کا لیول سیدھا نہیں رکھتا اور سجدہ سنت کے مطابق درست طریقے سے نہیں کرتا, اس کو فکر کرنی چاہیے اپنی نماز کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی جلدبازی سے کام کرتے ہیں, نمازوں میں خشوع ختم ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت سے سب سے پہلے کیا اٹھایا جائے گا؟ خشوع. خشوع اٹھایا جائے گا. اسی طرح اپنی نمازوں کی اصلاح کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ امام سے پہل میں لوگ جلدبازی کرتے ہیں, لوگ سستی کرتے ہیں, بے پرواہی کرتے ہیں, امام سے پہل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو امام سے پہل کرتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کرے. آج یہ سستی ہماری مساجد میں ہمارے مسلمانوں میں عام پائی جاتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو نماز کی حالت میں اپنی نظریں اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے۔ نماز میں نظریں اٹھاتے ہیں نا لوگ، دیکھتے ہیں ادھر ادھر، کیا سمجھتے ہیں اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیا، توجہ ادھر ادھر ہو گئی، آنکھیں ادھر ادھر گھوم گئی، تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ رب العزت جب بندہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی نظر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اللہ اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ ذَلِكَ، فرمایا کہ لوگوں کو باز آ جانا چاہیے نماز میں نظروں کو اٹھانے سے، نہ باز آئے اللہ تعالیٰ اندھا کر دے گا، لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، ان کو اللہ اندھا کر دے گا، یہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی۔ یہ ساری حدیثیں، یہ سارے معاملات ہماری کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اخلاقیات میں، عبادات میں اپنی اصلاح کا۔ لوگ اگر اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگ اگر اصلاح تربیت کی طرف نہیں آتے، لوگ اگر اپنے دینی معاملات کو درست نہیں کرتے، لوگ اگر اپنی اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، گناہ در گناہ کرے جا رہے ہیں، شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے اور فکر نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل پہ سیاہ دھبا، سیاہ نقطہ ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے، اگر وہ اپنی تربیت کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، رب سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت یہ سیاہ دھبا، یہ سیاہ نقطہ ختم کر دیتے ہیں، اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ گناہوں پہ تسلسل اختیار کرتا ہے، باز نہیں آتا، رکتا نہیں ہے، اصلاح نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، وہ سیاہ دھبا، وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل سیاہ ہو گیا، دل برباد ہو گیا، دل زنگ آلود ہو گیا، دل نجس اور پلید ہو گیا۔ اب پھر بندہ یہ کہتا ہے جب کہ نا وہ بھائی نماز کے لیے آیا کرو، وجہ اللہ سے دعا کریں اللہ توفیق دے، ہدایت دے، پھر بندے نے یہی کہنا ہے توفیق چھین لی جاتی ہے، نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں۔ پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ دل اس لائق ہی ملا، اس کا دل تو برباد ہو گیا، وہ دل تو سیاہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنے دربار میں سے آنا پسند کرتے نہیں، وہ تو گناہ کی اظہار ہے۔ اور دوسری حدیث بات ختم کرنے لگا ہوں، فرمایا کہ اللہ کی قسم والذی نفسی بیدی، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ اگر تم گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، توبہ طائب نہیں ہوگے، فکر مند نہیں ہوگے، مطلب سستی کرو گے، غفلت کرو گے، کاہلی کا شکار ہوگے، تربیت نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے، گناہ کر کے اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں برباد کر کے، تمہیں ختم کر کے اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا کہ جن سے گناہ ہوں گے اور گناہ کر کے وہ اللہ سے کیا کریں گے؟ معافی مانگیں گے، تربیت کریں گے، اصلاح کریں گے،
تو بھائیوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے تربیت اور اصلاح کے حوالے سے باتیں کی ہیں، میں بھی اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا سوچیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا ہر دم خیال کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان الحنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تو ہی کل کائنات کا خالق، مالک، داتا، رازق، معبود ہے۔ اللہ قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی سب کا حاجت روا، مشکل کشا، وحدہ لا شریک ہے۔ تیرا کوئی ثانی ہمسر ساتھ جو شریک نہیں۔ اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو تمام عیبوں سے، کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے پاک، صاف، مبرہ، مطہر اور مقدس ہے۔ مولا ہم تیرے عاجز، گناہگار، خطاکار، سیاہکار بندے، تیری رحمت کے طلبگار بندے۔ اللہ تیرے حضور تحریر سے دعا کو ہے باری تعالیٰ، تیرے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، بڑے اکرامات ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں ہماری حیثیتوں سے بڑھ کے نواز رکھا ہے۔ مولا تیرے نوازنے میں، تیرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہم تیرے گناہگار بندے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ صاحب باطن کو گناہوں سے پاک صاف فرما۔ اللہ یہ خوبصورت مجلس، تیرے گھر کی مجلس، اللہ یہ مجلس، اس میں جتنے لوگ تشریف فرما، اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، مولا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے سب کو برکتوں اور رحمتوں سے نواز۔ اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ جو بھائی جس حوالے سے پریشان ہیں، جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کے جائز نیک حاجات، مناجات کو پورا فرما۔ سب کے دربار میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو بھائی جس حوالے سے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری جتنی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، اللہ ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ سے نواز۔ جو گھروں میں، ہسپتالوں میں مجبور، مقبول، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے، اللہ ان کی نصرت و حمایت فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما۔ اسلام، اہل اسلام، مرکزی پاکستان کی محافظت فرما۔ اللہ جو لوگ عقیدہ توحید کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، جن کے والدین عقیدہ توحید کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو پرور کرور جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کو انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں رفاقت نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو ان کی قدر اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کو صحت و عافیت سے نواز۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔